काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशानाए बसीरत का यूट्यूब चैनल और मैं सीमी ज़व्वार उसी किताब के साथ फिर हम यहाँ पर इस नशिस्त में हाज़िर हैं और पार्ट 1 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि एक किताब हम पढ़ रहे थे। इसकी जिल्द अव्वल और जिल्द दोम हम पढ़ चुके हैं। किताब का नाम 100 मौज़ू 500 दास्तान और अब हम इसकी आखिरी जिल्द यानी कि जिल्द सोम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो हम बाब पढ़ेंगे, जो दास्तानें पढ़ेंगे, जो बाब हैं वो 60 से लेके 40 तक हम लेंगे क्योंकि जैसा कि आपको इसके नाम से मालूम है कि 100 मौज़ू 500 दास्तान, तो 100 मौज़ू मुकम्मल हम इस ही नशिस्त में यानी इस नशिस्त में नहीं सॉरी इस ही जिल्द में कर लेंगे। तो आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम इस नशिस्त में जो अबवाब पढ़ेंगे और जिनकी उनके उन्वानात क्या हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर बाब 60 जिसका उन्वान है अक़ल और इसके हम मुताबिक इसकी तशरीह भी जानेंगे, इसके मुताबिक तफसीलात और 5 दास्तानें पढ़ेंगे। और इसी तरह से अगला बाब नंबर 61 के जिसका उन्वान है इल्म, ये हमने इंशाल्लाह इसी नशिस्त में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले बाब 60 रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं। लिखा है कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला होता है सूरह अल-क़सस आयत नंबर 60। तर्जुमा, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उससे ज़्यादा बेहतर और पायदार है, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते। और फिर अब लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है तमाम इबादत गुजारों को अपनी इबादत की वो फ़जीलत नहीं मिल सकती जितनी फ़जीलत खुदा अक्लमंद को अता करता है। और इसका हवाला है जामे सादात 1/111। और अब मुख्तसर तशरीह पढ़ते हैं। परवरदिगार, जिसे तूने अक़ल अता की तो उसे तूने क्या अता नहीं किया, और जिसे तूने अक़ल नहीं दी तो उसे दुनिया में क्या मिला। ये ब्रैकेट में लिखा है ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी और ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर लिखा है इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार अक़ल पर है और जो शख्स अपने मामलात में अक़ल इस्तेमाल नहीं करता तो वो हमेशा नुकसान उठाता है। अक़ल रहमान का एक लश्कर और बातनी हुज्जत है। अक़ल चाहे तबई हो, बातनी हो या तजरबी हो, इसका ताल्लुक़ जिस भी सिन्फ से हो वो हमेशा इंसान की तरक्की का सबब ही बनता है। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम लोगों की अक़ल को मद्देनज़र रख कर उनसे गुफ्तगू और उनकी हिदायत करते थे। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला लोगों के अक़ल के मुताबिक उनका मुहासबा करेगा। किसी की अंधी तक़लीद आखिरत में तबाही का बायस होती है। यही वजह थी कि बनी इसराइल ने अपनी कम अक़ली और तासुब की वजह से एक ही दिन में 70 अंबिया को शहीद किया था। और अब आइए 5 दास्तानें इस मौजू के ऊपर। पहली दास्तान जिसका उन्वान है कि कद्दू को ज़िबाह करके खाओ। लिखा है जब मुआविया ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुखालफत की तो उसने चाहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग करने से पहले अहले शाम की अतात को आजमाया जाए और देखा जाए कि वो किस हद तक अतात करते हैं। उसने उम्र आस ऐन अलिफ स्वाद उम्र आस से मशवरा किया। उम्र आस ने कहा कि अच्छी बात यह है कि अगर तुमने ये देखना है कि वो अली अलैहिस्सलाम के साथ लड़ सकते हैं या नहीं, अगर ये लोग वाकई बेअक़ल हैं तो अली अलैहिस्सलाम से जंग करेंगे और अगर साहिबान अक़ल हैं तो ये अली अलैहिस्सलाम से कभी भी जंग नहीं करेंगे। अब इनके आज़माने का तरीक़ा ये है कि तुम अहले शाम को हुक्म दो कि वो आइंदा जब भी कद्दू पकाना चाहें तो पहले उसे ज़िबा करें। अगर ये लोग तेरा कहना मान जाते हैं तो समझ लेना कि ये लोग बेअक़ल हैं
اور علی علیہ السلام کے خلاف تیرے مددگار ہوں گے، اور اگر انہوں نے تیرا کہنا نہ مانا تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ صاحبان عقل ہیں اور علی علیہ السلام سے کبھی بھی جنگ نہیں کریں گے۔ معاویہ کو عمرو عاص کا یہ مشورہ پسند آیا۔ معاویہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص کل سے کدو پکانا چاہے تو اسے چاہیے کہ کدو کو پہلے گوسفند کی طرح سے ذبح کرے اور اس کے بعد اسے پکائے۔ شام کے لوگوں نے اس پر کوئی بھی اعتراض نہ کیا اور چند دنوں میں یہ بدعت پورے شام میں پھیل گئی۔ چند دنوں کے بعد یہ بدعت اہل عراق کے کانوں تک پہنچی اور ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کدو کھانے کے لیے اسے ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، محتاط رہو، شیطان تمہارے عقل کو زائل نہ کر دے اور شیطانی افکار سے حیرت زدہ اور سرگرداں نہ ہو جاؤ۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجیے، داستانہا و پندہا 1/92 اور کافی 370/6۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں دوسری داستان جس کا عنوان ہے بزرگی با عقل است نہ با سال۔ بزرگی با عقل است نہ با سال۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مکہ و مدینہ میں دشمنوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور ان سے فرمایا کہ رات کو سفر کرنا اور بڑی خاموشی سے مخالف قبیلے تک پہنچ کر ان کی سرکوبی کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان کو اس سریے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ایک ظاہر بین شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک کم سن انسان کو ہمارا امیر لشکر بنایا ہے، ہم اس کا حکم ماننے پر تیار نہیں ہیں، مہربانی کر کے آپ علیہ السلام کسی بزرگ انسان کو ہمارا سپہ سالار مقرر کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ظاہر صورتحال کو دیکھنے والا شخص، یہ سچ ہے کہ وہ نوجوان ہے، خدا نے اسے طاقتور دل اور صحیح عقل عطا کی ہے، جبکہ تو بوڑھا شخص ہے اور تو کہتا ہے کہ فلاں شخص کی داڑھی سفید ہے اور اسے امیر لشکر بنایا جائے۔ تو سن، جس شخص کو تو امیر لشکر دیکھنا پسند کرتا ہے، اگرچہ اس کی داڑھی سفید ہے لیکن اس کا دل تارکول کی طرح سیاہ ہے۔ میں نے اس جوان کی عقل کو کئی لحاظ سے آزمایا تو میں نے دیکھا کہ یہ کم سن ضرور ہے مگر عقل میں کم سن نہیں ہے، اور عقل کے بغیر درازی عمر کسی کام کی نہیں ہوتی، لہٰذا سرداری کے لیے یہی شخص سب سے زیادہ مناسب ہے۔ سامعین اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، داستانہا مثنوی 63/3۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے جس کا عنوان ہے بے عقلی کا نتیجہ۔ لکھا ہے حجاج بن یوسف ثقفی تاریخ اسلام کا مشہور خونخوار گزرا ہے۔ اس کی ماں کا نام فاریہ فے الف رے عین ہے تھا۔ اس کی شادی حارث بن کلدہ کاف لام دال ہے مشہور طبیب سے ہوئی تھی، لیکن جب اس طبیب نے اپنی عورت کو بے وقت مسواک کرتے ہوئے دیکھا تو اسے طلاق دے دی۔ اس عورت کا نکاح یوسف بن عقیل ثقفی سے ہوا۔ کچھ عرصے بعد حجاج پیدا ہوا، حجاج ہے یا حجاج پیدا ہوا تو اس کی دال بے رے کا سوراخ نہیں، اس کی دبر کا سوراخ نہیں تھا۔ طبیبوں نے بڑی مشکل سے وہاں سوراخ پیدا کیا تاکہ وہ پاخانہ کر سکے۔ پیدا ہونے کے بعد یہ بچہ ماں کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ وہ پریشان ہوئے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے۔ ایک شیطان صفت انسان آیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ چنانچہ پہلے دن اس نے ایک سیاہ رنگ کی بکری ذبح کروا کر اس کا خون اس بچے کے حلق میں ڈلوایا تو وہ آہستہ آہستہ اس خون کو چوسنے لگا۔ دوسرے دن اس نے ایک نر بکرا ذبح کروا کے اس کا خون اس بچے کے حلق میں ڈلوایا تو وہ آہستہ آہستہ اس خون کو بھی چوسنے لگا، اور تیسرے دن اس طبیب نے حکم دیا کہ سیاہ سانپ کو مار کر اس کا خون اس کے حلق میں ڈال دیا جائے اور اس کے چہرے پر ملا جائے۔ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا اور چوتھے روز اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس جاہلانہ فعل کے نتیجے میں یہ شخص خونخوار بنا، اور اس شخص کی خونخواری اس حد تک بڑھی کہ وہ ظالم کہا کرتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ لذت خون بہانے میں ملتی ہے، خاص طور پر سادات کا خون بہانے میں مجھے بہت لطف آتا ہے۔ عبد الملک بن مروان نے اسے اپنا سالار لشکر اور گورنر بنایا تھا اور 20 سال تک اموی حکومت میں بطور گورنر رہا۔ سن 95 ہجری کو
54 سال کی عمر میں یہ شخص واصل جہنم ہوا۔ جب یہ شخص مرا تو اس وقت وہ 1,25,000 افراد کو بے جرم و خطا شہید کر چکا تھا، اور اس کے بغیر چھت کے زندان کے اندر 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے تن پر کوئی لباس بھی نہیں تھا۔ پھر لکھا ہے کہ دور حجاج کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے عہد ستم میں کمیل ابن زیاد قنبر، یحییٰ بن ام الطویل، سعید ابن جبیر جیسے سینکڑوں بے گناہ افراد اس کے ظلم کا نشانہ بنے، اور اس ملعون کے ہاتھوں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اب یہ مکمل ہو گئی داستان، اس کا حوالہ یہاں پر لکھا نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے جس کا عنوان ہے نجومی اور حضرت علی علیہ السلام، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کچھ لوگ عقل اور فکر سے فارغ ہوتے ہیں، خدا پر وہ بھروسہ نہیں رکھتے، وہ فالبین اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ نجومی لوگ بڑی عقل مندی سے لوگوں سے رقم بٹور لیتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ آپ کو اس روایت میں دکھائی دے گا۔ لکھا ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام خارج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہروان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ شہر مدائن پہنچے تو وہاں پر قیام کیا۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے چاہا کہ آگے سفر کریں تو ایک نجومی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت علیہ السلام، میں نے علم نجوم کی روشنی میں یہ جانا ہے کہ یہ ساتھ جانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس ساتھ میں سفر کیا تو آپ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہوگی، اور آپ علیہ السلام یہاں پر مزید 3 ساعتیں رکیں۔ اس کے بعد سعد سین عین دال سعد سین الف عین تے ساعت شروع ہوگی تو پھر آپ چلے جانا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تیری تصدیق کرتا ہے وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ملک چین کی کوئی خبر ہے تمہارے پاس کہ اب اس کا بادشاہ ایک خاندان سے نکل کر دوسرے خاندان کی طرف جا رہا ہے؟ اس نجومی نے کہا کہ حضرت مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کون سا ستارہ ہے کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اونٹوں کے اندر جنسی شہوت بڑھ جاتی ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اچھا وہ کون سا ستارہ ہے کہ جب وہ طلوع ہو تو بلیوں کے اندر جنسی شہوت بڑھ جاتی ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے گھوڑے کے اگلے سم کے نیچے کیا چیز دفن ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ میرے گھوڑے کے پچھلے سموں کے نیچے کیا چیز دفن ہے؟ کہنے لگا جناب مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔ تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سونے کی اشرفیوں کی تھیلی میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں تلے دفن ہے، جبکہ میرے گھوڑے کے پچھلے پاؤں کے نیچے ایک اژدہا سویا ہوا ہے۔ جب گھوڑے کے سموں کے نیچے کی زمین کھودی گئی تو وہاں وہی چیزیں برآمد ہوئیں جو امام علیہ السلام نے بتائی تھی۔ جیسے ہی نجومی نے یہ دیکھا تو اس کی فریاد بلند ہوئی اور کہا کہ امیر المومنین میری مدد کریں۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی کتابیں لائی جائیں، اور اس کی کتابیں لائی گئیں تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو ضائع کر دیا جائے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اگر تو نے دوبارہ اپنے علم کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو تجھے زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ یوں یہ داستان مکمل ہوئی، اور اب 5ویں نمبر پہ جو داستان ہے جس کا عنوان ہے بہلول عاقل، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت بہلول المتوفی 170 ہجری خلیفہ ہارون رشید کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ بہت ہی عالم و فاضل شخص تھے، لیکن انہوں نے ہارون کی طرف سے قضاوت قاف زواد الف واو تے قضاوت کے عہدے کو قبول نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کی خواہش پر امام ہفتم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ ہارون کے عتاب سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا تھا۔ بظاہر وہ دیوانے نظر آتے تھے، لیکن اپنے زمانے کے وہ عاقل، فاضل اور دیندار انسان تھے۔ ایک دفعہ ان کا گزر وہاں سے ہوا جہاں ابو حنیفہ اپنے طالب علموں کو درس دے رہا تھا، اور بہلول اس کی باتیں سننے کے لیے وہاں پر رک گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جعفر علیہ السلام ابن محمد علیہ السلام سے 3 باتوں پر اختلاف ہے، اور مجھے ان کی 3 باتیں پسند نہیں آئیں۔ پہلی، شیطان کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔
ہے جبکہ شیطان خود آگ کا بنا ہوا ہے. بھلا آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اس کے بجائے شیطان کو برف کا عذاب دیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ ہے کہ جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کا دیکھنا محال ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جو بھی چیز موجود ہوتی ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. پھر لکھا ہے کہ جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں جو تیسرا ہے یہ کہ جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال میں فاعل مختار ہے، حالانکہ خدا خالق ہے، بندے کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہوتا. پھر لکھا ہے کہ جب حضرت بہلول نے ابو حنیفہ کے یہ 3 مسائل سنے تو انہوں نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے اس کی چیخ بلند ہوئی، اور اس کے شاگردوں نے دوڑ کر بہلول کو پکڑا اور خلیفہ کے پاس لے گئے. ابو حنیفہ نے خلیفہ سے کہا کہ جناب آپ انصاف کریں، اس نے مجھے مٹی کا ایک ڈھیلا مارا ہے جس کی وجہ سے مجھے سخت درد ہو رہا ہے. بہلول نے کہا جناب خلیفہ صاحب یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اگر سچا ہے تو دکھائے کہ درد کہاں ہے. ابو حنیفہ نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، بھلا درد بھی کوئی دیکھنے کے لائق ہے. بہلول نے مسکرا کر کہا کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کا دیکھنا محال ہے، تمہیں اس بات سے اختلاف تھا اور کہہ رہے تھے کہ جو بھی چیز موجود ہوتی ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، اگرچہ درد ہے تو دکھاؤ. پھر بہلول نے ابو حنیفہ سے کہا کہ میں نے تجھے کیا مارا ہے جو تو اتنا چیخ رہا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ مجھے تو نے مٹی کا ڈھیلا مارا ہے. تو بہلول نے کہا کہ بھلا یہ تجھے کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ تو بھی تو مٹی سے بنا ہے اور یہ بھی مٹی ہے. ابھی تم کہہ رہے تھے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ پھر حضرت بہلول نے کہا اچھا یہ بتاؤ اب مجرم کون ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا تو نے مجھے ڈھیلا مارا ہے اور تو ہی مجرم ہے. حضرت بہلول نے کہا ابھی تو تم نے کہا ہے کہ ہر کام خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں انسان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، لہٰذا یہ ڈھیلا بھی تجھے خدا کی طرف سے لگا ہے. ابو حنیفہ کو اس کی اشکالات کے جواب ملے تو اس نے اپنی شکایت واپس لے لی. یوں سامعین یہ ہم نے 5 داستانیں پڑھ لیں اور اب باب نمبر 61 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے علم. لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد خدا بندی ہے سورہ نساء آیت نمبر 113. لکھا ہے ترجمہ ہے کہ اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جنہیں آپ نہیں جانتے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلمو. پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سعادت مند شخص کے علاوہ کوئی اور شخص علم سے محبت نہیں کرے گا. اور یہ حوالہ ہے جامع السعادات 1/104. اور اب ہم چلتے ہیں مختصر تشریح پڑھتے ہیں. اس ٹاپک پہ لکھا ہے خدا کو پہچاننے اور اس کی شریعت جاننے کے لیے علم بے حد ضروری ہے. علم دنیا میں زینت ہے اور رضا الہی تک پہنچنے میں مددگار و معاون ہے. صاحب علم شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ علم کی کچھ باتیں انسان ایک ساتھ میں حاصل کر لیتا ہے لیکن پوری زندگی ان پر عمل کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے. لہٰذا صرف علم حاصل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنا بہت اہم ہے، کیونکہ عالم بے عمل کے متعلق خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں عالم بے عمل کو 70 سزائیں دوں گا. اس میں کم ترین سزا یہ ہے کہ میں اس کے دل سے اپنے ذکر کی مٹھاس ختم کر دوں گا. اور یہاں پر حوالہ ہے تذکرۃ الحائق. اچھا آگے چلتے ہیں. ساتھ ہی لکھا ہے کہ علم سے مراد صرف صرف و نحو کی اصلاحات کو یاد کرنا نہیں بلکہ علم سے مراد یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، معرفت و یقین حاصل کرے. ایسے علم کی کوئی ضرورت نہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو یا جس کے حاصل کرنے کے بعد کے پیچھے بری نیت کار فرما ہو. مثلا کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ اہل علم کے سامنے فخر و مباحات کرے تو ایسے علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یا اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے مال و دولت حاصل کرے گا تو ایسے علم کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اور اب سامعین اب ہم نے تشریح جان لی، اب ہم پڑھتے ہیں 5 داستانیں. پہلی داستان جس کا عنوان ہے حاج شیخ عباس قمی. لکھا ہے مرحوم حاج شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح الجنان میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے کتاب منازل الاخرى
تالیف کی اور شائع ہوئی تو وہ کتاب شیخ عبدالرزاق میم سین لام الف لام ہے مسالہ گو کے ہاتھ پہنچی۔ شیخ عبدالرزاق کا یہ دستور تھا کہ وہ نماز ظہر سے قبل صحن معصومہ قب میں کھڑے ہو کر لوگوں کو مسائل دینی سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کربلائی محمد رضا شیخ عبدالرزاق کے عقیدت مند تھے۔ وہ ان کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے تھے اور شیخ عبدالرزاق روزانہ میری کتاب منازل الاخرى کھول کر، میں اس کی ہجے کر دیتی ہوں، میم نون الف زیلام الف مدا کے بعد ہے لام الف خیر ہے اور یہ انورٹڈ کاما میں نام ہے۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر اس کی تلفظ کر سکتے ہیں اس کا۔ تو جی یہ کتاب یہ جو کہ منازل الاخرى کھول کر ان میں سے مسائل ان کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ پھر لکھا ایک روز میرے والد محترم گھر آئے اور مجھ سے فرمایا کاش عباس تو بھی اس مسالہ گو کی طرح ہوتا۔ اچھا سامعین یہاں مسالہ کی ہجے ہے، میم سین الف لام ہے۔ کاش عباس تو بھی اس مسالہ گو کی طرح ہوتا اور جو آج اس نے ہمیں کتاب پڑھ کر سنائی ہے وہ تو بھی ہمیں کتاب پڑھ کر سنا سکتا۔ لکھا ہے شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ کئی بار میرے دل نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے والد محترم کو بتا دوں کہ یہ کتاب تو میری اپنی تالیف کردہ ہے، لیکن میں نے یہ مناسب نہ سمجھا، صرف عرض کیا کہ ابو جان آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق عنایت کرے۔ یہاں پر حوالہ ہے سیمائی فرزانگان صفحہ نمبر 153 اور مرد تقوی و فضیلت صفحہ نمبر 48۔ اور اب آئیے اگلی داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے معلم جبرائیل علیہ السلام۔ لکھا ہے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے مصروف گفتگو تھے کہ اتنے میں وہاں پر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تو اس جوان کی تعظیم کیوں کر رہا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس جوان کی تعظیم کیوں نہ کروں جبکہ ان کا مجھ پر حق ہے، انہوں نے مجھے تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھے کیا تعلیم دی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی جناب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے خلق کیا تو اس کے بعد خدائے لم یزل نے مجھ سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ میں جواب میں بہت پریشان ہو گیا اور اس وقت یہ جوان عالم نور میں میرے پاس آیا اور مجھے تعلیم دی کہ تو جواب میں یہ کہہ کہ تو پروردگار عالم ہے، تو جلیل و جمیل ہے اور میں تیرا عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے۔ میں نے اس جوان سے یہ سبق سیکھا اور خداوند تعالیٰ کو یہی جواب دیا، اس لیے جب بھی میں اس جوان کو دیکھتا ہوں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تمہاری عمر اس وقت کتنی ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان پر ایک ستارہ 30,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میں اس ستارے کو 30,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ اور یہاں پر یہ حوالہ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے تحفۃ المجالس صفحہ نمبر 80۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ داستان مل کر پڑھتے ہیں اس عنوان پہ کہ جس کا عنوان ہے عالم با عمل۔ مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ کا شمار ملت جعفریہ کے ان علماء میں ہوتا ہے جن پر پوری ملت فخر کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور سیرت امیر المومنین پر عمل کرتے ہوئے پیوند زدہ لباس پہنتے تھے۔ نجف اشرف میں ایک زائر نے انہیں اپنا میلا لباس اتار کر دیا اور کہا کہ آپ میرے لباس کو جلدی سے دھو دیں اور جلدی سے دھو دیں۔ لکھا ہے مقدس اردبیلی نے زائر کے لباس کو دھونا شروع کیا۔ اسی دوران کسی نے زائر کو بتایا کہ تو نے جنہیں لباس دھونے کو دیا ہے یہ اس وقت کے محدث اعظم اور فقیہ اکبر مقدس اردبیلی ہیں۔ زائر پریشان ہو کر ان کے پاس آیا اور معذرت کی کہ مجھ سے گستاخی سرزد ہو گئی ہے، آپ معاف فرما دیں۔ مقدس اردبیلی نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، مومنین کے حقوق ایک دوسرے پر لباس دھونے سے زیادہ ہیں، اس میں تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجئے منتخب التواریخ صفحہ نمبر 181۔ اور اب ہم چوتھے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ علم بے تزکیہ کے نقصان۔ تیز کافیے ہے علم بے تزکیہ کے نقصانات۔ لکھا ہے قاضی علی بن محمد
الماوردی کا تعلق بصرے سے تھا اور وہ فقہ شافعی کے استاد تھے اور وہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ کے معاصر تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے فقہ کی تمام کتابیں پڑھیں اور فقہ کے تمام جزیات و فروعات کو بڑے غور سے پڑھا، یہاں تک کہ میرے ذہن میں یہ بات سما گئی کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ فقہ کا علم رکھتا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے اندر خود پسندی نے جنم لیا ہے۔ ایک دن 2 عرب بادیہ نشین میری مجلس میں آئے اور انہوں نے ایک مسئلے کے متعلق مجھ سے سوال کیا۔ اس نے 4 فیر عین یہ نون برآمد ہوتی تھی، ہاں نہیں لکھا ہے اس سے 4 فرعیں برآمد ہوتی تھی، فیر عین یہ نون گنہ ہوتی تھی، لیکن خدا کی قدرت کہ میں کسی بھی شق کا جواب نہ دے سکا۔ میں کافی دیر تک غور و فکر کرتا رہا، پھر میں نے اپنے ذہن میں کہا، بندے خدا تو اپنے آپ کو بڑا عالم و فاضل سمجھتا تھا اور فقہ میں سب سے بڑا مرجع اعظم بنتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ اب تو ان بادیہ نشینوں کے سوالوں کا جواب دینے سے بھی قاصر ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اس مسئلے کو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب تم مزید محنت کرو تاکہ تمہیں ان مسائل کا جواب مل سکے۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ راستے میں انہیں میرا ایک شاگرد دکھائی دیا، انہوں نے میرے اس شاگرد سے وہی مسائل دریافت کیے تو اس نے تمام مسائل کے جواب دے دیے اور وہ خوش ہو کر اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ماوردی بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد مجھے تنبیہ ہو گئی کہ خود پسندی اور علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی بھی فخر و مباحات سے کام نہیں لوں گا۔ سامعین حوالہ نوٹ کیجیے، سفینۃ البحار 162/2۔ اور اب 5ویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے اسماعی اور دکاندار، الف صاد میم عین چھوٹی ہے۔ اسماعی اور دکاندار لکھا ہے، اسماعی ادیبات عرب کے بلند پایہ عالم گزرے ہیں۔ ادبیات عرب یا ادیبات لکھا تو ادیبات الف دال یہ بے الف تے، ادیبات عرب کے بلند پایہ عالم گزرے ہیں۔ وہ اپنی داستان سنایا کرتے تھے کہ میں زمانے طالب علمی میں بہت قلاش اور مفلس تھا۔ میں روزانہ جب پڑھنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک سبزی فروش کی دکان پڑتی تھی جس کا مالک ایک بے حیا شخص تھا۔ وہ مجھے کتابیں بغل میں اٹھائے دیکھتا تو کہتا، احمق، اس فضول تعلیم کو چھوڑ کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے تاکہ تجھے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو سکے۔ ایک دن تو اس نے بدتمیزی کی حد ہی کر دی، مجھے کتابیں اٹھائے دیکھ کر اس نے کہا، بیوقوف آدمی، یہ کاغذ اور کتابیں کسی گڑھے میں ڈال کر پانی لگا دے تاکہ یہ سرسبز ہو جائیں۔ میں روزانہ اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا اور وہ خاموشی سے حصول تعلیم میں میں دوبارہ پڑھتی ہوں، میں روزانہ اس کی کڑوی کسیلی باتیں سنتا اور خاموشی سے حصول تعلیم میں لگا رہا۔ آخر کار میں حصول علم میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے باوجود میرے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہ تھے۔ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ امیر بصرہ کے قاصد نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے امیر بصرہ کا پیغام دیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو خلیفہ ہارون کے بیٹوں امین اور مامون کا اتالیق بنا کر بغداد بھیجیں گے۔ میں نے قاصد سے کہا کہ میرے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں اور میں اس لباس کے ساتھ امیر کے پاس جانے سے قاصر ہوں۔ کچھ دیر کے بعد قاصد میرے لیے قیمتی لباس لایا اور اس کے ساتھ 1000 مسقال میم سے قاف الف لام مسقال سونا بھی میرے لیے لایا۔ میں نے نئے کپڑے پہن کر امیر بصرہ کے پاس میں گیا اور اس نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان کے فرزند امین اور مامون کی تعلیم کے لیے بغداد روانہ کروں۔ میں بغداد گیا۔ جب امین اور مامون نے تعلیم کی ابتدا کی تو خلیفہ کی طرف سے سونے کے سکوں کے کئی طبق لٹائے گئے۔ اس دن میں نے اتنا سونا جمع کیا کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر ماہ مجھے 10,000 تنخواہ بھی دی جاتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد ہارون نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ ممبر پر بیٹھ کر تقریر کریں۔ میں نے ہارون کو بتایا تھا کہ میں نے اس کے دونوں بیٹوں کو فن تقریر میں طاق کر دیا ہے، تو الف قاف کر دیا ہے۔ جمعے کا دن تھا میں نے حاضرین سے خطاب کیا تو حاضرین نے
بے تحاشا دولت لٹائی۔ ہارون نے بھی مجھے بہت سا انعام دیا۔ اس دن ہارون نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میرے بچوں کو تعلیم دی ہے، اور کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے جس کے بعد کچھ مانگنے کی حسرت ہی نہیں رہی ہے۔ میں چند دنوں کے بعد اپنے شہر بصرہ جانا چاہتا ہوں۔ ہارون نے مجھے جانے کی اجازت دی اور میری روانگی سے قبل والی بصرہ کو خط لکھا کہ وہ آیان سلطنت الف عین ی الف نون سلطنت کو لے کر میرا پرتپاک استقبال کرے اور ہر ہفتے میں 2 دن میرے مکان پر حاضری دے۔ چنانچہ میں جیسے ہی بصرہ پہنچا تو والی بصرہ نے میرا شایع نشان استقبال کیا۔ شہر کے لوگ جوق در جوق میری ملاقات کو آئے، اور ان میں وہ سبزی فروش بھی شامل تھا جو مجھے روزانہ تانے دیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی تو میں نے کہا تم نے دیکھا کہ کاغذ و قلم کس طرح سے سرسبز ہوتے ہیں اور ان پر کیسا ثمر آتا ہے۔ سبزی فروش بہت ہی شرمندہ ہوا اور مجھ سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو سامعین، یہاں پر یہ داستان مکمل ہوئی۔ اس کا حوالہ ہے جوامع الحکایات، صفحہ نمبر 195۔ تو یوں ہم نے باب نمبر 60 اور 61 پڑھ لیا، اور اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس نشست سے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید 2 باب پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔